पांचवा बाब, अपने खसूसी शोबे इल्म की महारत, ज़ाती तजर्बे या मुशाहिदे। इल्म की दो किस्में होती हैं, एक अमूमी इल्म जनरल नॉलेज और दूसरा ख़ास इल्म स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर बात है दौलत हासिल करने की तो जनरल नॉलेज यानी अमूमी इल्म चाहे जितना भी आपके पास हो, आपको दौलतमंद बनाने में कुछ ज़्यादा मुआविन साबित नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आज जितना जनरल नॉलेज दिया जाता है, शायद तहजीब इंसानी की पूरी तारीख में इतना इल्म पहले कभी मौजूद नहीं था। मगर प्रोफेसर हजरात को आप देखें, उनके पास या तो दौलत मिलेगी नहीं या होगी तो बस थोड़ी सी। इन असातिज़ा किराम के पास पढ़ाने के तरीक़ों का इल्म होता है, मगर वो इल्म की तंजीम या उसके इस्तेमाल के हवाले से महारत नहीं रखते। याद रखें, इल्म कभी दौलत का ज़रिया नहीं होता जब तक कि उसे ख़ास अंदाज से तरतीब न दिया जाए और अमली मंसूबों या अक़दामात से अपने हदफ के हसूल के लिए या हसूल दौलत के लिए ज़हानत से उसका रुख मुतय्यन न किया जाए। इस हकीकत के हवाले से हमारी दुनिया में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बहुत से लोग गलत तौर पर ये मानते आए हैं कि नॉलेज इज़ पावर, इल्म ताकत है। इल्म कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ एक इम्कानी ताकत है, पोटेंशियल पावर। मतलब इसमें ये पोटेंशियल है कि ये आपको ताकतवर बना सके। इल्म सिर्फ तब ही ताकत या दौलत का रूप धारता है जब इसे मुतय्यन शुदा अहदाफ और अमली अक़दामात के साथ हम आहंग करते हुए किसी मंजिल के हुसूल का ज़रिया बना दिया जाए। इस वक्त दुनिया भर में जितने भी निज़ाम हाय तालीम हैं, उनके ढांचे में जो बुनियादी तरीन खराबी है और उनकी असल नाकामी ये है कि वो अपने तालिब इल्मों को इल्म के नाम पर मालूमात तो देते हैं, मगर उन्हें ये नहीं सिखाते कि इस इल्म के हासिल करने के बाद इसे ऑर्गेनाइज अंदाज में इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत से कम अक्लों को ये गलत फहमी है कि क्योंकि हेनरी फोर्ड ने स्कूल की बस वाजबी सी तालीम हासिल की थी, इसलिए वो गैर तालीम याफ्ता आदमी है। वो लोग कि जिनको ये गलत फहमी है, वो पक्की बात है हेनरी फोर्ड को नहीं जानते और ना ही वो ये जानते हैं कि इल्म या एजुकेशन क्या है। अंग्रेजी लफ्ज़ एजुकेशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एडुको से माखूज है, जिसका मतलब है निकालना, अखज़ करना, अंदर से उभारना, डिवेलप फ्रॉम विद इन। लाजमी नहीं कि तालीम याफ्ता शख्स वो हो जिसके पास बहुत सा अमूमी या खुसूसी इल्म हो। तालीम याफ्ता आदमी वो है जिसके दिमाग में ये सलाहियत है कि वो दूसरों के हकूक़ को पामाल किए बग़ैर जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत हो उससे मुताल्लिक इल्म को हासिल कर सके। अगर इल्म की ये तारीफ़ हो तो हेनरी फोर्ड हर तरह से एक तालीम याफ्ता आदमी था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान का एक वाक़या है कि शिकागो के एक अखबार ने अपने एक एडिटोरियल नोट में लिखा कि हेनरी फोर्ड एक जाहिल पैसिफिस्ट है, अमन परस्त। मिस्टर फोर्ड ने इस बयान को अपनी हद तक करार देते हुए उस अखबार पर मुकदमा कर दिया। दौरान सुनवाई अखबार के वकील ने हेनरी फोर्ड को कटहरे में बुलाया और ऐसे मुतअद्दिद सवालात किए जिनका मकसद ये साबित करना था कि हेनरी फोर्ड मोटर गाड़ियों के बनाने के हवाले से किसी खसूसी डिग्री का हामिल शख्स नहीं, जो इस बात का सबूत है कि वो एक अनपढ़ आदमी है। मिस्टर फोर्ड से जो सवालात किए गए वो कुछ इस नोयत के थे। बेनेडिक्ट आर्नल्ड कौन था? 1776 की बगावत को कुचलने के लिए बरतानिया ने अमेरिका में कितनी फौज भेजी थी? इस दूसरे सवाल के जवाब में हेनरी फोर्ड ने वकील को कहा, मैं नहीं जानता कि बरतानिया ने कितनी फौज भेजी थी। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि उस भेजी गई फौज की एक बड़ी तादाद वो थी जो कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकी थी। खैर, शुरू में तो फोर्ड ऐसे ही मज़ाहिया जवाबात देता रहा, लेकिन जब वो वकील के सवालात से उकता गया और वकील के सवाल भी तल्ख होने लगे तो फोर्ड थोड़ा सा झुका और वकील मुखालिफ की तरफ उंगली करते हुए कहा कि अगर मुझे इन अहमकाना सवालात के जवाब दरकार हों जो तुम मुझसे पूछ रहे हो तो इसके लिए मेरे ऑफिस की टेबल पर कई घंटियां लगी हैं और मैं दुरुस्त घंटी बजाकर अपने किसी भी मुआविन को बुला लेता हूँ जो मुझे मेरे इस बिजनेस से मुताल्लिक किसी भी किस्म की जानकारी दे सकता है। वो बिजनेस
جس کو میں نے اپنی پوری زندگی دی ہے۔ اب تو مجھے بتاؤ کہ جب مجھے بوقت ضرورت ہر اس علم انفارمیشن تک رسائی حاصل ہے جو مجھے درکار ہے، تو کیوں میں ان خام خواہ کی معلومات سے اپنے دماغ کو کباڑ خانہ بناتا رہوں؟ میرے پاس وہ سارے آدمی موجود ہیں جو مجھے ہر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں جو میرے ذہن میں میرے بزنس کے حوالے سے اٹھتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ فورڈ کی دلیل کافی وزنی تھی۔ اس جواب نے وکیل کے چھکے چھڑا دیے اور وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کہہ رہا تھا کہ فورڈ کا جواب کسی بھی طرح سے کسی جاہل، کسی ان پڑھ کا جواب نہیں تھا، وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کا جواب تھا۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب کہاں سے ملے گا اور کیسے اس جواب تک وہ پہنچ سکتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ اپنے علم کو کیسے منظم انداز میں اپنے منصوبوں اور اپنے ایکشنز میں استعمال میں لانا ہے۔ ہنری فورڈ کا اپنا ایک ماسٹر مائنڈ گروپ تھا جس سے وہ ہر اس وقت مدد لے سکتا تھا جب اس کو کسی بھی قسم کی معلومات یا علم درکار ہوتا تھا، اور اسی چیز نے اسے امریکہ کا امیر ترین فرد بنایا تھا۔ ماسٹر مائنڈ گروپ سے کیا مراد ہے، اس کا ذکر ماسٹر مائنڈ گروپ کے حوالے سے کتاب میں موجود ایک باب میں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھے کہ نہ تو ہنری فورڈ کے ذہن میں ہر متعلقہ علم تھا، اور نہ ہی کسی بھی شخص کے ذہن میں کسی بھی شعبے کا سارا علم ہو سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ اسے کون سا علم درکار ہے اور وہ علم اسے کیسے اور کہاں سے ملے گا۔ اس لیے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خواہش کو اس کے مساوی مادی فائدے میں کیسے ڈھالنا ہے، ویسے ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو بھی کاروبار، جو بھی سروس آپ فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس سے متعلق خصوصی علم، اسپیشلائزڈ نالج کو آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے تو آپ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کی مدد سے ہر اس خامی، کمی پر قابو پا سکتے ہیں جو حصول دولت کی راہ میں آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ اینڈریو کارنیگی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ وہ اسٹیل کے بزنس کے حوالے سے بہت ہی کم تکنیکی معلومات رکھتا تھا، اور اس سے بھی اہم بات کہ وہ ان ٹیکنیکلٹیز میں زیادہ جاتا بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اسٹیل کے بزنس کی مارکیٹنگ اور مینوفیکچرنگ کے حوالے سے جتنا بھی اسپیشلائزڈ نالج اسے درکار تھا، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ گروپ کی شکل میں اس کے پاس موجود تھا۔ خوشحالی اور حصول دولت کے لیے درکار ہے پاور، اور پاور حاصل ہوتی ہے اپنے شعبہ علم میں خصوصی مہارت سے اور اس کے منظم انداز میں استعمال سے۔ اور یہ خصوصی علم ضروری نہیں کہ اس شخص کے اپنے دماغ میں موجود ہو جو دولت مند بننا چاہتا ہے۔ یہ جو اوپر کے پیراگراف ہیں، یہ ان لوگوں کو یقیناً حوصلہ دیں گے جو امیر بننا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کتابی علم یا ڈگری والا علم نہیں ہے۔ آپ کی دنیا کا مسئلہ ہے کہ یہاں لوگوں کی ایک عظیم اکثریت ہے کہ جو تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے احساس کم تری کا شکار ہے۔ یاد رکھیں، وہ شخص بھی اتنا ہی تعلیم یافتہ ہے کہ جو ایسا ماسٹر مائنڈ گروپ بنا سکتا ہے جن کے پاس ہر وہ علم ہو جو اس کے امیر بننے میں اس کے کام آ سکے۔ اگر آپ کم علمی، زیادہ سکولنگ نہ ہونے کی وجہ سے کسی احساس کم تری کا شکار ہیں تو تھامس ایڈیسن کو یاد کر لیں، جو صرف 3 ماہ ہی سکول جا سکا تھا، مگر وہ نہ تو ان پڑھ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ عالم غربت میں مرا تھا۔ ہنری فورڈ صرف 6 جماعتیں پاس تھا مگر اس نے بے تحاشا دولت کمائی۔ اسپیشلائزڈ نالج، خصوصی علم جو آپ کو اپنی کامیابی کے لیے درکار ہے، وہ آج ارزاں بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا وہ خصوصی علم، مہارت یا ٹیکنیک ہے جو آپ کو درکار ہے، مطلب جو آپ کی زندگی کا بنیادی ہدف ہے، اس کو سامنے رکھ کر ان مہارتوں اور خصوصی علوم کا جائزہ لیں جو اپنی منزل کے حصول کے لیے آپ کو درکار ہیں۔ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کس اسپیشلائزڈ علم کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا تو اگلا قدم یہ ہے کہ اس علم کے مستند ذرائع کون سے ہیں، اس کے بارے میں جانیں۔ اس کے حوالے سے جو اہم سورسز ہیں ان میں پہلا تو ہے آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اور تعلیم۔ ماسٹر مائنڈ گروپ مطلب وہ گروپ جس سے آپ نے مدد لینی ہے، ان کا تجربہ اور تعلیم۔ کالج اور یونیورسٹیز، عوامی لائبریریاں،
خصوصی تربیتی کورسز وغیرہ۔ جو ہی یہ اسپیشلائزڈ علم آپ کو حاصل ہو اسے فوراً منظم کریں اور استعمال میں لائیں، اس متعین مقصد کے لیے جو آپ کا ہے اور جس کے حوالے سے آپ کے پاس پہلے سے ہی منصوبے ہیں۔ علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج کل یونیورسٹی ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ یہ ڈگریاں کچھ بھی نہیں بس سوائے غیر مربوط، غیر منظم نالج کے۔ اگر آپ کو اضافی اسکولنگ کا خیال ہے تو پہلے یہ طے کریں کہ جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، پھر یہ پتہ لگائیں کہ کہاں سے یہ علم مستند شکل میں آپ کو مل سکتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے پیشے، اپنے کاروبار، اپنی زندگی کے بنیادی مقصد سے متعلق خصوصی علم کے حصول کے عمل کو کبھی نہیں روکتے، اور جتنے بھی ناکام لوگ ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی ایک خاص عمر ہوتی ہے اور سکولنگ کے بعد علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سکولنگ کا بس اتنا مقصد تھا کہ اس میں آپ یہ سیکھ پاتے کہ سیکھنا کیسے ہے، عملی علم کی جب بھی ضرورت ہو اس کو پانا کیسے ہے۔ اس بدلی ہوئی دنیا میں اب عملی ضروریات بھی بدل چکی ہیں۔ آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ آج کمپنیاں ڈگریاں نہیں دیکھتی، اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشلائزڈ علم رکھنے والے لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ وہ شخص جو یونیورسٹی کیمپس میں ایکٹیو رہا ہو، جس کی شخصیت ایسی رہی ہو کہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہو، جو اپنی حاصل کردہ تعلیم کے مطابق ہی جاب کر رہا ہو، وہ اعلیٰ ترین نمبر لینے والے اکیڈمک طالب علموں سے کہیں زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں اب صرف اکیڈمک ریکارڈ ہی چیک نہیں کرتی بلکہ وہ نوکری کے امیدواروں کی سرگرمیوں کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، وہ سرگرمیاں جن میں وہ دوران تعلیم مشغول رہے ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب بزنس مین کا کہنا ہے کہ کالج کے دوسرے یا تیسرے سال ہر اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے کون سی راہ چننا چاہتا ہے، اور اگر اس کے پاس اپنے مستقبل کی کوئی راہ نہ ہو تو اسے خام خواہ کی معلومات مہیا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیز کو اب اس عملی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ اداروں کو اور کمپنیوں کو کسی خاص علم، مہارت یا قابلیت کی افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیز کو اب براہ راست ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ طلباء کے مستقبل کے پیشوں کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کریں۔ وہ لوگ کہ جو اسپیشلائزڈ نالج کے متلاشی ہیں، ان کے لیے آج کے دور میں بہترین ذریعہ ہے وہ نائٹ سکولز جو دنیا کے تمام ہی بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ گھر بیٹھے حاصل کی جانے والی اس تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوقات کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کا یہ ہے کہ اگر آپ درست اسکول اور ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسے اسکول اور ادارے آپ کی مشاورت بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے خصوصی شعبہ تعلیم کے حوالے سے آپ کو بہتر مشورے دے سکتے ہیں۔ یہ مشورے ان لوگوں کے لیے انمول ہیں کہ جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو بنا محنت اور بنا پیسوں کے حاصل ہو اس کو آپ سراہتے نہیں ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی فراہم کردہ تعلیم اپنی اہمیت کھوتی جا رہی ہے۔ اگر علم بنا پیسوں کے دستیاب ہوگا تو اس سے انسان میں جو سیلف ڈسپلن پیدا ہونا چاہیے وہ کبھی بھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ پرائیویٹ یا آن لائن اسکول تجارتی ادارے ہیں جن میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو چاہے آپ پاس ہوں یا فیل ہوں آپ کو فیس دینا ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 25 سال قبل میں نے ایک ایڈورٹائزنگ کورس میں داخلہ لیا تھا۔ 8 یا 10 سبق لینے کے بعد ہی میں نے وہ کورس چھوڑ دیا، مگر اسکول مجھے فیس کے بل بھیجتا رہا اور اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ میں یہ بل ادا کروں چاہے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھنا چھوڑ چکا ہوں۔ اس پر میرا ریئیکشن یہ تھا کہ اگر مجھے ہر حال میں فیس دینی ہی دینی ہے تو پھر میں یہ کورس مکمل ہی کیوں نہ کروں۔ اس سے میں نے یہ جانا کہ اسکول کا کلیکشن سسٹم بہت مربوط اور منظم تھا۔ اس سے مجھے جو سیکھ ملی وہ بعد میں میری زندگی میں بہت کام آئی، اور یہ وہ سیکھ تھی کہ جس کی میں نے پیمنٹ بھی نہیں کی تھی۔ فیس ادا کرنے کی مجبوری کی وجہ سے میں نے وہ کورس مکمل کیا۔ سرکاری اسکول اپنی عمارتوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، بچوں کی ٹرانسپورٹیشن پر بھی خرچ کرتے ہیں،
تاکہ یہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، مگر اس شاندار سرکاری نظام تعلیم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ مفت ہے۔ انسانوں کی سرشت ایسی ہے کہ یہ ایسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں جن کی یہ قیمت بھرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مفت سرکاری تعلیمی ادارے اور لائبریریاں لوگوں پر شاید اسی لیے اثر نہیں کر پاتی کیونکہ یہ مفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری سکولوں سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کی اکثریت ایسی ہے جو عملی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے کوئی اور پرائیویٹ ٹریننگ لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کمپنیاں جب ملازمین کا انتخاب کرتی ہیں تو وہ ان امیدواروں کو ترجیح دیتی ہیں جنہوں نے کوئی ہوم اسٹڈی کورس بھی ساتھ کر رکھا ہوتا ہے۔ ان کمپنیوں نے اپنے تجربات سے یہ جان لیا ہے کہ جو شخص باقاعدہ تعلیم کے بعد بھی ہوم اسٹڈی کورس کرتا ہے وہ اپنے اضافی وقت کو سیکھنے پر خرچ کرنے والا ہے، جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ کمپنیاں اس بات کو اس لیے اہمیت نہیں دیتی کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس شخص نے اضافی رقم یا اضافی وقت خود کو قابل بنانے پر خرچ کیا ہے، بلکہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس شخص میں آگے بڑھنے کی اتنی لگن ہے کہ اضافی کورس اس نے کیا ہوا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے وہ لوگ کہ جو اپنے اضافی وقت میں ہوم اسٹڈی کا انتخاب کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک کم تنخواہوں اور مراعات کی نوکری پر نہیں رہتے۔ ان کا یہ قدم انہیں اوپر ہی اوپر لے جاتا ہے اور ان کے راستے کی رکاوٹیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تبدیل شدہ معاشی دنیا کا تقاضا ہے کہ آمدن کے نئے اور مزید ذرائع ڈھونڈے جائیں۔ ان مسائل کا ایک ہی حل ہے، کسی خاص شعبے میں مہارت۔ اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی تنخواہ دار شخص ہوم اسٹڈی کے ذریعے کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اسے نوکری کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے تاجروں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی دکان پر بکنا بند ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کہ جو کسی قسم کی خدمات مہیا کرتے ہیں ان میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ان کی مہیا کردہ خدمات اگر ڈیمانڈ میں نہیں ہیں تو وہ نئی خدمات فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو سٹورٹ آسٹر کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے کنسٹرکشن انجینئرنگ کی اور تب تک اپنے اس پیشے سے وابستہ رہا جب تک معاشی بحران کی وجہ سے اس کی مارکیٹ بند نہ ہو گئی۔ اس نے تب ایک فیصلہ کیا، کنسٹرکشن کو چھوڑ کر وکیل بننے کا فیصلہ۔ وہ واپس اسکول گیا اور کارپوریشن وکیل کا کورس کیا۔ ابھی معاشی بحران جاری تھا کہ اس نے اپنا کورس مکمل کر لیا، بار کا امتحان پاس کیا اور ڈیلس ٹیکساس میں وکالت شروع کر دی۔ اب حالت اس کی یہ ہے کہ اسے بہت سے کلائنٹس کو انکار کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ میں اب واپس اسکول نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اپنا گھر چلانا ہے، یا یہ کہ میری اب عمر نہیں ہے، انہیں مسٹر ویئر کی کہانی پر غور کرنا چاہیے، جنہوں نے 40 سال کی عمر میں شادی کرنے کے بعد سکول میں داخلہ لیا اور اپنے منتخب کردہ کورس کو مکمل کیا۔ ان کا منتخب کردہ شعبہ تھا قانون، اور انہوں نے وہ کورس جو قانون کے عام طلباء 4 سال میں کرتے ہیں 2 سال میں مکمل کیا۔ وہ شخص کہ جو طالب علمانہ زندگی سے نکلنے کے بعد تعلیم یا اسپیشلائزڈ نالج کے حصول سے رک جاتا ہے، اوسط زندگی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کامیابی کی ایک ہی راہ ہے، مسلسل علم حاصل کرتے رہنا۔ میں اس حوالے سے ایک بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کریانہ اسٹور کا مالک معاشی بحران کے زمانے میں اپنے بزنس میں مسلسل نقصان برداشت کر رہا تھا۔ اسے بک کیپنگ کے کام کا تھوڑا سا تجربہ تھا۔ اس نے اکاؤنٹنگ کا ایک چھوٹا سا کورس کیا، بک کیپنگ اور کمپنیوں کے کھاتوں کو محفوظ کرنے کے حوالے سے جدید ترین معلومات سے خود کو اپڈیٹ کیا، اور اس کے بعد وہ 100 چھوٹی کمپنیوں سے ملا۔ انہیں یہ آفر کی کہ وہ بہت ہی معمولی رقم کے عوض ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کا آئیڈیا عملی تھا، اس لیے اسے کام ملنا شروع ہو گیا۔ جلد ہی اس نے ایک ٹرک میں موبائل آفس بنایا جس میں اس نے بک کیپنگ کی ماڈرن مشینری کو فٹ کرایا اور بہت سے اسسٹنٹ رکھ لیے۔ چھوٹی کمپنیوں کے لیے یہ ایک بہترین چوائس تھی کہ وہ کم سے کم قیمت پر اپنے سارے کھاتے منظم اور محفوظ رکھ سکتی تھی۔ یوں اس کا بزنس اچھا خاصا چل پڑا۔ خصوصی علم اور امیجینیشن، یہ دو وہ بنیادی چیزیں تھیں جو اس شخص کو کامیاب کرانے کا سبب بنی۔ گزشتہ سال اس شخص کا انکم ٹیکس اس انکم ٹیکس سے 10 گنا زیادہ تھا جو بطور کریانہ اسٹور مالک وہ اس وقت جمع کراتا تھا جب ابھی معاشی بحران نہیں آیا تھا۔ یوں معاشی بحران کا المیہ اس کے لیے الٹا نعمت ثابت ہوا۔
آپ نے دیکھا کہ ایک یونیک آئیڈیا جب اسپیشلائزڈ نالج سے ایک ہوتا ہے تو کامیابی کیسے مقدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس خیال کے حامی ہیں کہ بالکل شروع سے ہی محنت کر کے کسی بھی شعبے میں ٹاپ تک پہنچا جا سکتا ہے، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ اتنے باٹم میں چلے جاتے ہیں کہ ان کا سر کبھی اتنی بلندی تک نہیں پہنچ پاتا جہاں سے وہ مواقع دیکھ سکیں۔ یاد رکھیے، زوال کی تہوں میں پڑے لوگ کبھی بلندیوں پر موجود موقعوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو لوگ صفر سے شروعات کرنے کے آئیڈیا کے قائل ہیں، ان کی لگن شروعات کی مشکل سے ہار کر رہتی ہے۔ اسے میں کہتا ہوں دلدل میں پھنس جانا۔ شروعاتی دور کی مشکلات سے نمٹنے میں ہی یہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر چیز مشکل سے ملتی ہے، اور یہ عادت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اسے ترک کر ہی نہیں پاتے۔ ڈان ہالپن اس کی بہترین مثال ہیں۔ وہ نوٹر ڈیم فٹ بال ٹیم کے مینیجر تھے جب معاشی بحران کی وجہ سے ان کی جاب چھن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پوری جمع پونجی کو ایک فلم میں انویسٹ کر دیا، یہاں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد مجبوری میں اسے قوت سماعت میں مدد دینے والی الیکٹرک ہیئرنگ ایڈ کو کمیشن پر سیل کرنے کا کام مل گیا، وہ کام کہ جو اس کے معیار سے کم تر درجے کا تھا۔ وہ 2 سال تک یہ کام کرتا رہا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، اور پھر اس نے اسی کمپنی میں اسسٹنٹ سیلز مینیجر کی جاب کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور کچھ ہی عرصے میں یہ جاب اسے مل بھی گئی۔ اب جب وہ اس کمپنی میں کچھ قابل لحاظ عہدے پر پہنچ چکا تھا تو اب اس بلندی سے اسے دیگر موقع بھی نظر آنے لگے۔ اب وہ ایسے مقام پر تھا کہ جہاں وہ ہی مواقع نہیں دیکھ سکتا تھا، مواقع بھی اسے دیکھ سکتے تھے۔ بطور اسسٹنٹ سیلز مینیجر وہ ہیئرنگ ایڈز کو اتنی کامیابی سے سیل کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس کمپنی کے مد مقابل کمپنی کے ڈائریکٹر تک کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے ہالپن کو بلایا، اس کا انٹرویو ہوا، اور وہ اس کمپنی میں ہیڈ سیلز مینیجر بن گیا۔ نئی کمپنی کے مالک نے ہالپن کی قابلیت کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پوری کمپنی اس کے بھروسے چھوڑ کر 3 ماہ چھٹی پر چلا گیا تاکہ دیکھ سکیں کہ ہالپن کیا کر سکتا ہے، کمپنی کو ڈبوتا ہے یا اسے ترقی دیتا ہے۔ مگر ہالپن نے خود کو ایک باصلاحیت انسان ثابت کیا، اور 3 ماہ میں کمپنی کی سیلز بڑھ گئیں، اور ہالپن کو اسی کمپنی میں نائب صدر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اس کہانی کا ایک سبق تو یہ ہے کہ حالات اگر آپ کو اس پستی تک لے جائیں تو اس پست حالت کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، اور اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اوپر اٹھیں گے تو ہی مواقع آپ کو اور آپ ان اپرچونٹیز کو دیکھ سکیں گے کہ جو صرف اونچائی سے ہی نظر آتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی، یہ آپ کی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب آپ چھوٹی سطح کے کام کافی عرصہ تک اطمینان سے کرتے رہتے ہیں تو اسی سطح کی عادات سے آپ چمٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی ڈان ہالپن ہیں جنہوں نے میرے بیٹے بلیئر ہل کو پریزنٹیشن کے جواب میں ملازمت کی پیشکش کی تھی۔ میرے بیٹے کی کہانی آپ چیپٹر نمبر 2 میں سن آئے ہیں۔ مسٹر ہالپن نے میرے بیٹے کو جتنی تنخواہ دینے کی پیشکش کی وہ اس تنخواہ کا 1/4 بھی نہیں تھی جو ہالپن کی مخالف کمپنی پیش کر رہی تھی، مگر میں نے بطور والد اپنے بیٹے پر زور دیا کہ وہ ہالپن ہی کی کمپنی کو جوائن کرے، کیونکہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا جو حالات سے سمجھوتا کرنے پر کسی بھی قیمت پر تیار نہ ہو، اس کا موازنہ کسی معمولی رقم سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کمپنی یا ادارے میں جو لوگ باٹم کی جاب کو قبول کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ باٹم یکسانیت زدہ، خشک اور غیر منافع بخش میدان ہے۔ جس شخص کی بھی امیجنیشن کام کرتی ہو، جو آئیڈیا کریٹ کر سکتا ہو، وہ کبھی بھی باٹم کی جابز کے ساتھ اتنا مطمئن نہیں ہوگا کہ وہی جاب اس کی عادت بن جائے۔ یاد رکھیں، آئیڈیا، ایک اچھا آئیڈیا آپ کو ان جاب سے زیادہ دولت دے سکتا ہے جو ایک ڈاکٹر، انجینئر یا بہت اچھا وکیل کماتا ہے۔ ہاں، آئیڈیاز کی متعین قیمت نہیں ہوتی، مگر تمام ہی آئیڈیاز کی پشت پر ہمیشہ اسپیشلائزڈ نالج ہوتا ہے۔ اگر آپ میں امیجنیشن ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ ایک آئیڈیا آپ کی ہر خواہش کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئیڈیا مرکزی چیز ہے، کیونکہ اگر آئیڈیا آپ کے پاس ہے
تو اس سے متعلق خصوصی علم یا اسپیشلائزڈ نالج آج کی دنیا میں بڑی ہی آسانی سے دستیاب ہے۔